अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में अतुल गाज़ी अपनी वालदा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, आप धुंधार के बारे में परेशान ना हों। अगर वो आपका बेटा है तो वो मेरा भाई भी है और वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो जल्द या देर से ज़रूर वापस आ जाएगा। हैमा खातून कहती है, अगर वो वीराने में कहीं खो गया तो? अतुल गाज़ी कहते हैं, वो सुलेमान शाह का बेटा और मेरा भाई है। मैं उसे हर हाल में सही सलामत वापस लाऊंगा। आप मजबूत रहिए। ये कहकर अतुल गाज़ी वहाँ से चले जाते हैं। बाहर अतुल गाज़ी के सिपाही हानली बाज़ार की जानिब रवाना होने के लिए तैयार थे। इतने ही में बामसी भी अपना घोड़ा लेकर वहाँ आ जाता है। अतुल गाज़ी कहते हैं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है बामसी, तुम्हारा हक है कि तुम कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारो। बामसी कहता है, धुंधार साहब लापता है और हानली बाज़ार में तुर्क सरदारों की मीटिंग है। इस सूरत हाल में मैं कैसे आराम से बैठ सकता हूँ? अतुल गाज़ी कहते हैं, शुक्रिया भाई। फिर वो सब घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान भी चौधार कबीले की जानिब जाने के लिए तैयार थी ताकि कालीनें तैयार की जा सके, और वह हफ्सा से बातचीत कर रही थी। हलीमा सुल्तान कहती है, आप चाहे तो आज वहाँ मत जाए वालदा, मैं काम संभाल लूँगी। हैमा खातून कहती है, हमारी औरतों के बच्चे शहीद हो गए हैं, फिर भी वो काम कर रही है, इसलिए मैं भी जाऊँगी। फिर हफ्सा कहती है, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो तीनों चौधार कबीले की जानिब रवाना हो जाती है। दूसरी जानिब धुंधार जंगल में मौजूद था और वो किसी शिकार की तलाश में था। इतने ही में उसे घोड़े की आवाज़ आती है तो वो छुप कर बैठ जाता है और वो देखता है कि ओराल और वेसुलियस काफ़ी सारे सिपाहियों के साथ वहाँ रुके हुए थे। वेसुलियस ओराल से कहता है, तो आखिरकार तुम अपने कबीले जा रहे हो ओराल? ओराल कहता है, मैंने इन ज़मीनों और चश्मों को बहुत याद किया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अपनी फ़तह को याद किया है। इसके बाद वो सब वहाँ से चल पड़ते हैं। धुंधार आहिस्ता से कहता है, तो ये कमीने चौधार कबीले की जानिब जा रहे हैं। दूसरी जानिब चौधार कबीले में बहुत सारे सिपाही मरकज़ी खैमे के सामने खड़े थे। इतने में अलियार साहब अंदर से आकर कहते हैं, बहादुर सिपाहियों, शिकार मुबारक हो, लेकिन जब वापस आओ तो होशियार और चौकन्ना रहना। अब आप जाओ। फिर वो सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद अलियार साहब कोतलुजा से कहते हैं, अब यह कबीला तुम्हारी अमानत है कोतलुजा। कोतलुजा कहता है, आप परेशान ना हो, मैं अच्छे तरीके से कबीले का ख्याल रखूँगा। इसके बाद अलियार साहब घोड़े पर सवार होकर हानली बाज़ार के जानिब रवाना हो जाते हैं। अलियार साहब के जाने के बाद ओराल का आदमी अपने एक सिपाही से कहता है, फ़ौरन जाकर ओराल साहब को खबर दो कि अलियार कबीले से चला गया है और अब वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर वो सिपाही फ़ौरन रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब अतुल गाज़ी और उनके साथी भी हानली बाज़ार की जानिब रवाना थे। ओराल और वेसुलियस एक जगह रुककर इंतज़ार कर रहे थे। इतने ही में ओराल का एक साथी सिपाही वहाँ पहुँचता है और वो ओराल को बताता है कि हर चीज़ हमारे मंसूबे के मुताबिक हुई है। अलियार साहब अपने सिपाहियों के साथ हानली बाज़ार रवाना हो गए हैं, जबकि हमारे सिपाही कबीले के पीछे वाली जगह पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। ओराल कहता है, तो वक्त आ गया है, चलो चलकर क़यामत ढाते हैं। इसके बाद ओराल उस सिपाही के साथ रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब अतुल गाज़ी हानली बाज़ार के सराय महल में पहुंच चुके थे। हाकिम आर्तुक भी वहाँ मौजूद थे और वो अतुल गाज़ी से मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं, मैं सीधा यहीं आ गया था और मुलाकात के बारे में सुनकर मैं यहीं रुक गया था। आपके लिए एक ज़रूरी खबर है, लेकिन मैं ये खबर आपको तुर्क सरदारों से मुलाकात के बाद बताऊँगा। अतुल गाज़ी कहते हैं, तुर्क सरदारों के आने तक हम बात कर सकते हैं, मैं उस ज़रूरी बात के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनकर अली को बोल पड़ता है और कहता है, सरदार, तुर्क कबीलों के सरदार आ चुके हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर अतुल गाज़ी कुछ हैरान हो जाते हैं। हकीम आर्तुक कहते हैं, मैं भी हैरान हूँ कि वो कैसे इतनी जल्दी आ गए, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर अतुल गाज़ी अंदर चले जाते हैं। दूसरी यानी बोराल चौधार कबीले में पहुँच गया था और कबीले के पीछे वाले रास्ते से अंदर दाखिल हो जाता है। वहाँ पहले ही से उसके साथी सिपाही मौजूद थे। फिर ओराल एक खैमे में अपने साथी आदमियों के पास पहुँच जाता है और पूछता है, क्या सूरत हाल है?
آدمی کہتا ہے آلیار چلا گیا ہے اور ہمارے سپاہی ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اورال پوچھتا ہے اور آلیار کے ساتھ ہی جرگے والے آدمی کہاں ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے ہم نے ان کو بہانے سے ایک خیمے میں اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ سن کر اورال خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ باہر خواتین قالینیں تیار کرنے میں مصروف تھی۔ حلیمہ سلطان حفصہ کو قالینیں بنانا سکھا رہی تھی۔ اتنے ہی میں اصلاحان قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ سلجوق سپاہی بھی موجود تھے۔ حلیمہ سلطان اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ سب اس سے پرجوشی سے ملنے لگتی ہے۔ قبیلے کی خواتین بھی اصلاحان کو خوش آمدید کہتی ہے۔ دوسری جانب حنلی بازار میں رت الغازی اندر ترک سرداروں کے پاس پہنچ گئے تھے اور ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ رت الغازی کہتے ہیں عزت دار سرداروں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سلطان کا حکم ان زمینوں پر نافذ کیا جائے۔ ہمارے اتحاد کو نہ ہی ویسولیس اور نہ ہی وہ اورال روک پائیں گا جس نے قلعے میں پناہ لے رکھی ہے۔ ویسولیس نے شکست کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اس کے بعد کچھ سردار رت الغازی کی تعریفیں کرتے ہیں، جبکہ ایک سردار کہتا ہے ویسولیس ایسا آدمی نہیں ہے جو بیٹھ کر قلعے میں موت کا انتظار کریں گا۔ رت الغازی کہتے ہیں ہم اسے زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے۔ اتنے ہی میں دھندار تیزی سے اندر داخل ہوتا ہے۔ رت الغازی کہتے ہیں تم کہاں تھے دھندار؟ یہ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے؟ دھندار کہتا ہے ہم مشکل میں ہیں بھائی، ویسولیس اور اورال چودار قبیلے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر رت الغازی اور آلیار صاحب چونک جاتے ہیں۔ دوسری جانب چودار قبیلے میں اورال ایک خیمے میں داخل ہوتا ہے جہاں آلیار صاحب کے جرگے والے آدمی موجود تھے اور اورال ان دونوں کو مار دیتا ہے۔ اس دوران کوتلوجہ کا ایک سپاہی انہیں خیمے کے اندر جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور فوراً کوتلوجہ کو جا کر بتاتا ہے کہ 2 سپاہی اور ایک برقع پوش آدمی ایک خیمے میں داخل ہو گئے ہیں۔ کوتلوجہ فوراً وہاں سے چل پڑتا ہے۔ دوسری جانب حنلی بازار میں رت الغازی اور ان کے ساتھی حیران کھڑے تھے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں ویسولیس اور اورال کو کیسے پتہ چلا کہ آپ دونوں یہاں ہوں گے؟ رت الغازی کہتے ہیں یہاں ہمارے اندر غدار موجود ہے جو اورال کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اورال کا ساتھی سردار کہتا ہے کون ہے وہ؟ اگر آپ کسی کے بارے میں جانتے ہیں تو بتائے۔ آلیار صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کمینے کون ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سپاہی سے خنجر مانگتے ہیں۔ رت الغازی بھی سامسا سے اپنی تلوار لے لیتے ہیں۔ اس طرح تینوں غدار ترک سرداروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر رت الغازی کہتے ہیں اس کتے اورال کا آج آخری دن ہے۔ آلیار صاحب کہتے ہیں ہمارے لوگ خطرے میں ہیں، اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ حکیم ارطغرل کہتے ہیں اورال تیاری کر کے آیا ہے، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ رت الغازی کہتے ہیں ہم محتاط رہیں گے، اب آپ لوگ میری بات غور سے سنیں۔ دوسری یعنی کوتلوجہ اس خیمے میں پہنچتا ہے جہاں ایک سپاہی نے اسے بتایا تھا کہ اس خیمے میں 2 سپاہی اور ایک برقع پوش آدمی گیا ہے۔ جب کوتلوجہ اس خیمے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں آلیار صاحب کے 2 جرگے والے آدمیوں کی لاشیں موجود ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر کوتلوجہ شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ فوراً جا کر آلیار صاحب کو اس بارے میں خبر دو۔ اس کے بعد اورال ایک اور خیمے میں پہنچتا ہے جہاں آلیار صاحب کے مزید 3 جرگے والے آدمی موجود تھے۔ اورال ان تینوں کو بھی مار دیتا ہے اور پھر ہنستے ہوئے کہتا ہے تو انتقام کتنا میٹھا ہے۔ اتنے ہی میں اورال کا آدمی اندر آ کر بتاتا ہے کہ ٹریننگ ایریا میں سب کچھ تیار ہے۔ اورال کہتا ہے میں نے غدار جرگے والوں کو قتل کر دیا ہے اور اب غدار سپاہیوں کی باری ہے۔ تم قالینوں کے کارخانے میں جاؤ، تم جانتے ہو کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ پھر وہ سب باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری جانب قالینوں کے کارخانے میں حائمہ خاتون اصلاحان سے پوچھتی ہے ہم امید نہیں کر رہے تھے کہ آپ اتنی جلدی واپس آ جاؤں گی، کیا سب ٹھیک ہے؟ اصلاحان کہتی ہے میں وہاں امیر سعدین اور ان کی والدہ سے ملی ہوں، ان کی والدہ نے مجھے پسند کیا ہے اور مجھے بھی وہ اچھی لگی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے لیکن تمہاری زبانیں کچھ اور کہہ رہی ہے اور تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اصلاحان کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں حائمہ، مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی اس لیے میں واپس آئی ہوں۔ اس دوران کچھ سپاہی مسلسل خواتین پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ حنلی بازار میں رت الغازی کہتے ہیں اب یا تو ہم اس فتنے کو ختم کریں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے، پاک جنگ مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ چودار قبیلے میں خواتین قالینیں تیار کرنے کے بعد انہیں ایک گھوڑا گاڑی میں لاد رہی تھی۔ اتنے ہی میں حفصہ حلیمہ سلطان سے کہتی ہے یہ سپاہی مسلسل ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حلیمہ سلطان کہتی ہے لازمی ان کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ اتنے ہی میں ایک سپاہی ان کے پاس آتا ہے اور کچھ کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ سپاہی اپنی تلواریں نکال کر خواتین کی طرف باندھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سلطان حائمہ خاتون کو آگاہ کرتی ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہے بہادر عورتوں، ہمارا سامنا غدار سپاہیوں سے ہے، تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر تمام عورتیں اپنے اپنے خنجر نکال لیتی ہیں۔
اتنے ہی میں ایک سپاہی کہتا ہے کائی قبیلے کی عورتوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ سن کر اسلحان اور حلیمہ سلطان انہیں سختی سے ڈانٹ دیتی ہے۔ پھر ایک اور سپاہی کہتا ہے اگر آپ زندہ رہنا چاہتی ہے تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا، ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا جو مزاحمت کریں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے تم لوگ کس کے کتے ہو؟ کس کے کہنے پر تم نے عورتوں پر تلواریں اٹھائی ہے؟ اسلحان کہتی ہے یہ اورال کا کام ہے اماں حائمہ، یہ صاف ظاہر ہے۔ پھر ایک سپاہی کہتا ہے یہ اورال صاحب کا حکم ہے، آپ اپنے خنجر پھینک دو اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ سن کر اسلحان ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی حفصہ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ میں اس کو مار دوں گا۔ یہ سن کر حائمہ خاتون تمام عورتوں کو اپنے ہتھیار پھینکنے کا کہتی ہے۔ پھر سب خواتین اپنے خنجر پھینک دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک سپاہی کہتا ہے ان سب کو مرکزی خیمے میں لے جا کر بند کر دو۔ یہ سن کر تمام عورتیں ان کے خلاف شرم شرم کے نعرے لگانے لگتی ہے اور پھر سپاہی کائی قبیلے کی عورتوں کو لے کر ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب کوتلیہ کو سپاہیوں کے ساتھ اورال کی تلاش میں تھا۔ اتنے ہی میں اورال کے ساتھی سپاہی وہاں آ جاتے ہیں۔ اورال بھی پیچھے سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوتلیہ کیا تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ کوتلیہ کہتا ہے غدارو تم سب اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں کوتلیہ اپنے چند ساتھی سپاہیوں کے سمیت شہید ہو جاتا ہے۔ پھر اورال اپنے آدمیوں سے کہتا ہے تم لوگ ہر خیمے میں جاؤ اور اگر کوئی مزاحمت کرے تو اسے سزا دو۔ اتنے ہی میں ایک آدمی اس کے پاس آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے کائی قبیلے کی عورتوں کو مرکزی خیمے میں بند کر دیا ہے۔ اسلحان خاتون بھی مزاحمت کر رہی تھی اس لیے ہمیں اس کو بھی وہیں رکھنا پڑا ہے۔ یہ سن کر اورال وہاں سے چل پڑتا ہے اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ہسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 15۔ شام کے دلہے میں طاہر ایک ویران بستی میں داخل ہوئے۔ اجڑے ہوئے مکان گواہی دے رہے تھے کہ تاتاریوں کے سیلاب کی کوئی لہر اس بستی سے گزر چکی ہے۔ گھوڑے کی رفتار یہ ظاہر کر رہی تھی کہ آس پاس کا کوئی مکان اس کی منزل مقصود نہیں۔ طاہر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کسی مکان کے روزن سے روشنی کی جھلک تلاش کر رہا تھا۔ اکثر مکانوں کے دروازے کھلے تھے اور ان کے سامنے برف کے ڈھیر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ان کے اندر کوئی نہیں۔ ایک مکان کے بند دروازے کے قریب پہنچ کر طاہر نے تلوار کی نوک سے ایک کواڑ اندر کی طرف ڈھکیلا۔ دروازہ کھل گیا، لیکن اندر سے سڑی گلی لاشوں کی ناقابل برداشت بدبو نے طاہر کا راستہ روک لیا۔ گھوڑے نے کان کھڑے کر کے گردن ہلائی اور آگے بڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ طاہر نے گھوڑے کو تھپکی دے کر اس کی باگ ڈھیلی چھوڑ دی اور کہا میرے دوست اب میری ہمت جواب دے رہی ہے، اگر تمہیں کوئی گوشہ یافیت معلوم ہے تو جلدی پہنچو۔ جب گھوڑا بستی سے باہر نکل رہا تھا طاہر کو آخری بار خیال آیا کہ شاید گھوڑے کی فراست پر اعتماد کرنا عقل مندی نہ ہو۔ رات کی تاریکی لہجہ بر لہجہ بڑھ رہی تھی۔ طاہر نے ایک بار گھوڑے کو روکا اور بلند آواز سے پکارنے لگا کوئی ہے، کوئی ہے۔ اس کی آواز رات کے سناٹے میں فنا ہو گئی اور اس کے بعد ایک طرف سے بھیڑوں کے چیخنے کی اور اس کے بعد ایک طرف سے بھیڑیوں کی چیخنوں کی اور اس کے بعد ایک طرف سے بھیڑیوں کی چیخوں نے اس کے خیال کی تردید کر دی۔ اس کا گھوڑا پہلی بار ایک جھرجھری لینے کے بعد ہنہنایا۔ اس کی ہنہناہٹ اپنے سوار سے یہ کہہ رہی تھی مایوس کی ہوتے ہو منزل آ چکی ہے۔ طاہر نے پھر گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ بستی سے تھوڑی دور آگے جا کر گھوڑا گھنے درختوں میں گزرتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ برف باری اور تاریکی میں طاہر کے لیے 2 قدم آگے دیکھنا بھی مشکل تھا۔ ٹیلے کی چوٹی پر ایک دیوار کے قریب پہنچ کر گھوڑا مڑا اور دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہو لیا اور چند قدم پر وہ ایک کھلے دروازے سے گزر کر ہنہناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ طاہر کے سامنے ایک بلند مکان تھا۔ وہ قوت ارادی جس کے باعث وہ یہاں پہنچا تھا اب جواب دے چکی تھی۔ جلتی ہوئی انگیٹھی کے سامنے لیٹ کر
سو جانا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مکان کی دیوڑی کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اندر روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گھوڑا دیوڑی میں داخل ہو کر رک گیا۔ طاہر گھوڑے سے اترا۔ اس کے پاس سن ہو چکے تھے، ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ اس نے سوچا شاید اس مکان میں کوئی نہ ہو، شاید گھوڑے نے اس کی آخری منزل کے لیے اس بستی کے اجڑے ہوئے مکانوں میں سے بہترین مکان منتخب کیا ہو۔ وہ اپنی ساری طاقت کے ساتھ چلانے لگا، کوئی ہے، کوئی ہے، اور اس کی آواز پتھر کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آنے لگی۔ اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر دیواروں کو ٹٹولتا اور بدستور چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دیوڑی عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور اس کمرے کی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا دوسرے کمرے تک جا پہنچا، لیکن کہیں سے اسے اپنی آواز کا جواب نہ آیا۔ مان اسے یہ خیال آیا کہ وہ ریت پر امیدوں کا محل تعمیر کر رہا ہے۔ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو مکان کے تمام دروازے کھلے نہ ہوتے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اس وقت آگ کی چنگاری ایک میری جان بچا سکتی ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اس وقت آگ کی ایک چنگاری میری جان بچا سکتی ہے۔ لیکن آگ جلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اچانک اس نے اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز محسوس کی۔ اس نے جھک کر ہاتھوں سے ٹٹولا تو یہ ایک چادر تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور جلد ہی یہ محسوس کیا کہ اس کی بدولت اس کی کھوئی ہوئی حرارت واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن چند گھڑیاں پیشتر اس نے گھوڑے کو تائید غیبی سمجھا تھا۔ اب بھی اس کا ضمیر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے تنہا چھوڑ دے گا۔ اسے یقین تھا کہ خدا نے اسے اپنی رحمت سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ خدا نے اسے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی دعا کی۔ اس نے خدا سے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے زندہ رہنے کی دعا کی تھی، اور یہ مقصد یہاں پہنچ کر پورا نہیں ہوتا۔ یہ مکان اس کی آخری منزل نہیں تھی۔ قدرت فقط اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ مایوس ہونا مومن کی شان نہیں۔ یہ رات گزر جائیں گی، صبح کو سورج کی حرارت اسے نئی زندگی کا پیغام دے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکان کے کسی گوشے میں کوئی اللہ کا بندہ آگ جلا کر اس کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران اسے نماز کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے تیمم کیا اور اپنی رہی سہی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ نماز کی نیت کا ارادہ کر کے ہی اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے اس مکان کے کسی گوشے میں تاتاری ہوئے خوف سے چھپ کر کوئی بیٹھا ہو۔ اس نے بلند آواز میں اذان دی اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد کسی کی آمد سے مایوس ہو کر نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ نماز میں محو ہونے کے بعد جسمانی تکالیف آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ نماز ختم کر کے دعا کے وقت کمرے میں اچانک دھندلی سی روشنی دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک 8 سال کا بچہ ہاتھ میں مسل لیے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ نوجوان کے چہرے میں غائب درجے کی جاذبیت تھی۔ لباس سے وہ ایک ترک سپاہی معلوم ہوتا تھا۔ طاہر نے اپنی زندگی میں کسی انسان کا اس سے زیادہ دل فریب چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف محبوس سا ہو کر دیکھتا رہا۔ کمسن لڑکے اور اس نوجوان کی صورت میں کافی مشابہت تھی۔ طاہر نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے ہیں۔ دونوں پریشانی کی حالت میں اس کی طرف گھور رہے تھے۔ طاہر نے کہا، السلام علیکم۔ کمسن لڑکے اور نوجوان نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ لیکن لڑکے سے زیادہ نوجوان کی آواز کا ترنم تھوڑی دیر کے لیے اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ نوجوان نے عربی زبان میں کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ عرب ہیں۔ طاہر نے حیران ہو کر سوال کیا، آپ نے یہ کیسے پہچانا؟ آپ کی اذان سن کر آپ کا لہجہ عربی تھا۔ طاہر نے کہا، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ کا لہجہ بھی عربوں سے مختلف نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے کہا، میری ماں عرب تھی، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں۔ آپ برف کے طوفان سے گزر کر آئے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ نوجوان کی آواز میں ایک موسیقی تھی، وہ موسیقی جو کانوں کے راستے دل کی گہرائیوں تک اترتی جاتی ہے۔ طاہر اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوجوان نے 2 قدم اٹھانے کے بعد رک کر پوچھا،
لیکن رات کے وقت آپ یہاں کیسے پہنچے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے یہاں سے چند کوس دور برف میں پڑے ہوئے ایک مسلمان سپاہی کا گھوڑا مل گیا اور اس گھوڑے نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ نوجوان کے چہرے پر رنج و افسوس کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس نے کہا، آپ نے اچھی طرح دیکھا ہے، وہ سپاہی زخمی تھا یا برف کے طوفان کے باعث ہلاک ہوا ہے؟ وہ زخمی تھا۔ اگر وہ آپ کا کوئی عزیز تھا تو مجھے افسوس ہے۔ نوجوان نے کہا، وہ ہمارا پرانا خادم تھا۔ میں نے آج اسے ایک ضروری پیغام دے کر سمرقند روانہ کیا تھا، لیکن آپ کے ہونٹ نیلے ہو رہے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ کمسن لڑکا روشنی لیے ہوئے آگے چل دیا۔ 2 کمروں میں سے گزر کر یہ لوگ ایک تنگ کوٹری میں داخل ہوئے۔ نوجوان نے اس کوٹری کے ایک کونے سے پتھر کے فرش کی ایک سل اٹھائی۔ سل کے نیچے ایک سقاف تھا جس میں سے ایک آدمی بآسانی نیچے اتر سکتا تھا۔ اس سقاف سے لکڑی کی سیڑھی نیچے اترتی تھی۔ پہلے کمسن لڑکا اور اس کے بعد طاہر اس سیڑھی سے نیچے اتر کر ایک تہہ خانے میں داخل ہوئے۔ سب سے آخر میں نوجوان نے سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اوپر کا سقاف اسی سل سے بند کر دیا۔ تہہ خانے کے ایک کونے میں آگ جل رہی تھی۔ فرش پر ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا اور ایک طرف 3-4 چادریں پڑی ہوئی تھی۔ نوجوان نے طاہر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، ہمارے پاس گوشت کے چند سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے آپ کے ملازم کے تھیلے سے کھانے کو بہت کچھ مل گیا تھا۔ اس وقت مجھے آگ سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے اپنے موزے اتار کر آگ کے سامنے پاؤں پھیلا دیا۔ کمرہ کافی گرم تھا۔ طاہر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ نوجوان نے اٹھ کر اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ ایک میٹھی اور دلکش آواز سن کر طاہر نے آنکھیں کھولی اور پریشانی کی حالت میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ اور پھر سما کی روشنی میں جگانے والے نوجوان کو پہچان کر اپنے سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، کیا صبح ہو گئی؟ لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے۔ اور پھر سما کی روشنی میں جگانے والے نوجوان کو پہچان کر اپنے سوال کا جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولا، کیا صبح ہو گئی ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، اب تو دوپہر ہونے والی ہے، آپ بہت دیر سوئے ہیں، لیکن ابھی تک کافی اندھیرا ہے۔ آپ اس مکان کے تہہ خانے میں ہیں، دن کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچتی۔ طاہر کی آنکھوں سے نیند کا خمار آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، لیکن گزشتہ جسمانی کفت کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، رات کے وقت آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اچانک نیند نے دبا لیا۔ اب آپ بتائیے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور وہ آپ کا نوکر آپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ میرے خیال میں یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، ہمیں بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نوجوان نے جواب دیا، میں بھی آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ کو فوراً نیند آ گئی۔ میرے والد اس شہر کے حاکم تھے۔ سلطان کی شکست کے بعد آس پاس کی دوسری بستیوں کی طرح اس شہر میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ بلخ، بخارا اور سمرقند کی جانب ہجرت کر گئے۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر اصرار کیا، لیکن انہوں نے میرے چھوٹے بھائی اسماعیل کی خاطر مجھے ایک قافلے کے ساتھ بلخ جانے پر مجبور کیا۔ بلخ میں میرا نانا ایک مشہور تاجر ہے۔ ہمارے قافلے کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی، جن میں زیادہ عورتیں اور بچے تھے۔ اس شہر سے کوئی 20 کوس کے فاصلے پر رات کے وقت ہمارے قافلے پر تاتاریوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔ مردوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ان کی کچھ پیش نہ رہ گئی، وہ سب ایک ایک کر کے کٹ گئے۔ بعض عورتوں نے بھی لڑ کر جان دی اور باقی زندہ پکڑ لی گئی۔ میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اسماعیل کو بچانا تھا۔ دہشت کی حالت میں اس کی چیخیں میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ والد نے مجھے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رکھا تھا۔ میں نے اسماعیل کو کھچر سے اتار کر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور گھوڑے کو سرپٹ دوڑا دیا۔ گھنے جنگل اور رات کی تاریکی کے باعث تاتاری میرا پیچھا نہ کر سکے، لیکن مجھے اپنے بہنوں کی وہ جگردوز چیخیں جو میں نے فرار ہوتے وقت سنی تھی کبھی نہ بھولیں گی۔ نوجوان نے یہاں تک کہہ کر رک گیا اور اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ طاہر اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔
کمسن لڑکا چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے مغموم چہرے پر گزشتہ واقعات کی یاد کے تکلیف دہ آثار پیدا ہو رہے تھے۔ طاہر نے بیٹھے بیٹھے اس کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحہ تذبذب کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور چند سسکیاں لینے کے بعد بھاگ کر طاہر کے ساتھ لپٹ گیا۔ تھوڑی دیر اس نے ہونٹ بھیج بھیج کر سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن جب طاہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ طاہر نے کہا، ڈرو نہیں، ہم بہت جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لڑکے نے کہا، لیکن راستے میں تاتاری ہوں گے، وہ بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے۔ نوجوان نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اسماعیل مجھے تسلی دیا کرتا تھا، آج خدا جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ طاہر نے نوجوان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اسماعیل کی بہن ہیں، بھائی نہیں۔ نوجوان کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لی۔ طاہر نے کہا، گھبرائیے نہیں، میں آپ کی عزت اور حفاظت میرا فرض ہے۔ آپ نے اپنی سرگشت ابھی ختم نہیں کی۔ جب لڑکی نے دوبارہ طاہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کاش اس بے کسی اور مایوسی کے زمانے میں قدرت ہماری قوم کی بیٹیوں کو مرد بنا دیتی۔ تاتاریوں سے بچ کر ہم پھر گھر واپس پہنچ گئے۔ تیسرے دن ابا جان کو اطلاع ملی کہ تاتاری سپاہیوں کے دستے شہر پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابا جان کے پاس صرف 400 سپاہی تھے۔ بعض افسروں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس مختصر فوج کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنا خودکشی ہے، لیکن وہ بہت غیور تھے، انہوں نے اپنا شہر نہ چھوڑا۔ ابا جان کو جاسوسوں کی بدولت یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس شہر کا رخ کرنے والے تاتاریوں کی تعداد زیادہ نہیں، اور انہیں یقین تھا کہ وہ چند دن تک انہیں شہر سے دور روک سکیں گے۔ اتنی دیر میں بلخ یا سمرقند سے کمک ضرور پہنچ جائیں گی، لیکن فوقند کے متعلق جو افواہیں مشہور ہو رہی تھی، انہوں نے شہر کے لوگوں کو بددل کر دیا تھا۔ بعض افسر ابا سے یہ کہتے تھے کہ سلطان نے تیمور ملک کو کوئی کمک نہیں بھیجی، پھر آپ مدد کی کیسی توقع رکھتے ہیں؟ ابا جان کا آخری جواب یہ تھا، میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ شام کے وقت انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اعلیٰ صبح شہر سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرے، لیکن صبح تک تقریباً 200 سپاہی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ ہمارے محل کے ملازموں میں سے بھی اکثر نے بھاگنے والوں کا ساتھ دیا۔ صبح کے وقت رخصت ہونے سے پہلے ابا جان نے پہلی مرتبہ ہمیں اس تہخانے کا خفیہ راستہ بتایا اور علی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا۔ علی ہمارا پرانا ملازم تھا۔ ابا جان نے ہمارے لیے چند دن کی خوراک اس تہخانے میں جمع کر دی تھی اور ہمیں بتایا کہ اگر انہیں شکست بھی ہو تو اس تہخانے سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ تاتاری کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا کرتے۔ انہیں امید تھی کہ خوارزم کی افواج تاتاری کے بعد اس طرف ضرور آئیں گی۔ علی کے سوا باقی نوکروں میں سے کسی کو ہمارے اس تہخانے میں رپوس ہونے کا علم نہیں تھا۔ 2 دن تک ہم اس تہخانے میں چھپے رہے۔ محل کے رہے سہے خادم بھی بھاگ گئے۔ علی ہمیں باہر کے حالات سے باخبر کرتا رہا۔ تیسری شام ابا جان کا گھوڑا خالی واپس آیا اور اسی رات تاتاریوں نے شہر میں داخل ہو کر رہے سہی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 دن تاتاری اس محل کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے رہے اور ہم علی کے ساتھ چھپے رہے۔ 2 دن ہمارے لیے برسوں سے زیادہ طویل تھے۔ تیسرے دن انہوں نے یہ شہر خالی کر دیا۔ محل میں مکمل سکوت تھا، لیکن ہم نے رات تک انتظار کیا۔ رات کے وقت علی سرنگ کے راستے باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر ہمیں تسلی دی۔ چنانچہ ہم نے ناقابل برداشت سردی میں پہلی بار یہاں آگ جلائی۔ صبح ہوئی تو علی سرنگ کے راستے پھر باہر نکلا اور اس نے واپس آ کر ہمیں اطلاع دی کہ ہمارے استبل کا ایک گھوڑا باہر چل رہا تھا اور وہ اسے پکڑ کر استبل میں باندھ آیا ہے۔ اس کے بعد
4 دن تک ہم یہ دعائیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کی کوئی فوج اس طرف آ نکلے۔ پرسوں رات ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اعلی صبح اس مقام کو خیر آباد کہہ کر بلخ کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ راستے کی کسی فوجی چوکی سے مدد مل جائے، لیکن پچھلے پہر برف باری کے آثار دیکھ کر میں نے سمرقند کے گورنر کے نام یہ درخواست لکھی کہ ہمیں یہاں سے نکال کر بلخ پہنچانے کے لیے فوج کا ایک دستہ بھیجا جائے۔ علی میری درخواست لے کر کل روانہ ہوا۔ اب وہ گھوڑا جس پر آپ آئے ہیں میں دیکھ آئی ہوں، علی اسی پر سوار ہو کر گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ کسی تاتاری سفاکی کا شکار ہوا ہے۔ اب شاید خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ طاہر نے مختصراً اپنی سرگزشت سنائی اور اختتام پر لڑکی سے کہا، میں ذرا باہر جا کر موسم کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ محل میں تاتاریوں کی آمد کا ہر وقت خطرہ ہے، اس لیے باہر جانے کا محفوظ راستہ یہ سرنگ ہے۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی ایک چرخی کو گھمانا شروع کیا۔ معمولی گھڑگھڑاہٹ کے ساتھ ایک سیل آہستہ آہستہ ایک طرف کھسک گئی اور دیوار میں ایک قابل گزر شگاف پیدا ہو گیا۔ تہہ خانے کی دھندلی سی روشنی کے مقابلے میں سرنگ بہت تاریک تھی۔ لڑکی اور اس کا بھائی کسی جھجک کے بغیر آگے جا رہے تھے، لیکن طاہر جھجک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ کہیں کہیں سرنگ کے دونوں جانب زمین کھود کر کشادہ کمرے بنائے گئے تھے۔ طاہر کوئی 50 گز چلنے کے بعد اصل راستہ چھوڑ کر ایک کمرے میں گھس گیا۔ اتنی دیر میں لڑکی اور اس کا بھائی کچھ دور نکل گئے۔ طاہر پریشانی کی حالت میں کمرے کی دیواریں ٹٹول رہا تھا کہ لڑکی کی آواز آئی، آپ کہاں ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے راستہ نہیں ملتا۔ لڑکی نے پلٹ کر اپنے بھائی سے کہا، اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ لو۔ اسماعیل نے طاہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئیے، میں تاریکی میں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ طاہر نے کہا، ان کمروں میں اچھی خاصی فوج رہ سکتی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، لیکن کاش ہمارے پاس کافی فوج ہوتی۔ ایک جگہ پہنچ کر لڑکی رک گئی اور اس نے کہا، اب ذرا سنبھل کر چلے، آگے چشمہ ہے۔ اسماعیل تم میرا ہاتھ پکڑ لو۔ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چند قدم آگے بڑھے تو تاریکی کم ہونے لگی۔ دائیں ہاتھ موڑنے کے بعد 2-3 قدم آگے چل کر لڑکی پھر رک گئی۔ یہاں روشنی کافی تھی۔ طاہر نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے کھڑا ہے۔ ایک چٹان سے پانی کی دھار پھوٹ کر تالاب میں گر رہی تھی اور تالاب کا فالتو پانی سرنگ کے راستے نکل رہا تھا۔ 5-6 قدم آگے یہ سرنگ ختم ہو جاتی تھی اور یہ آخری حصہ بہت تنگ تھا۔ پانی کی گہرائی ایک بالش سے بھی کم تھی۔ لڑکی کی تقلید میں اسماعیل اور طاہر ابھرے ہوئے پتھروں پر پاؤں رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سرنگ سے باہر نکلے۔ ان کے سامنے درختوں سے ڈھکی ہوئی گہری اور تنگ وادی تھی۔ برف باری تھم چکی تھی، لیکن مطلع ابر آلود تھا۔ درخت، پتھر اور زمین کی ہر شے برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سرنگ سے نکلتا ہوا پانی ایک چھوٹی سی ندی بناتا اور سنگریزوں سے ٹکرا کر ایک دلکش نغمہ پیدا کرتا ہوا اس تنگ وادی کے درمیان ایک بڑی ندی سے جا ملتا تھا۔ طاہر تھوڑی دیر کے لیے ایک دلکش منظر میں کھو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے نادانستہ طور پر اس کی نگاہیں لڑکی کے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ حسین تھی، شبنم میں دھلے ہوئے پھول سے زیادہ حسین۔ مصور فطرت نے برف کا حسین مجسمہ بنا کر اس میں گلابی رنگ بھر دیا تھا۔ حزن و ملال نے اس کا چہرہ بادل کے ہلکے سے نقاب میں چھپے ہوئے چاند سے زیادہ دلکش بنا دیا تھا۔ لڑکی منہ پھیر کر بے توجہی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی اور طاہر کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے، تمہارا نام کیا ہے؟ ثریا، اس نے جواب دیا اور پریشان سی ہو کر طاہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھی، دیکھو میں تمہاری پناہ میں ہوں، لیکن ایک غیور باپ کی بیٹی ہوں۔ طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپی سی محسوس کی اور منہ پھیر لیا۔ کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد وہ بولا، مجھے بہت جلد بغداد پہنچنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بلخ پہنچا دوں گا۔ ہم مطلع صاف ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس وادی سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟
لڑکی نے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس طرف سے سامنے کی پہاڑی عبور کرنے کے بعد طاہر نے کہا، اگر سورج نکل آیا تو ہم کل روانہ ہو جائیں گے۔ لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ابھی شاید اور برف پڑیں گی۔ طاہر نے کہا، آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہرے، میں اوپر جا کر دیکھ آؤں۔ شاید کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کا خیال ہوگا شاید مسلمانوں کی فوج نظر آ جائے۔ میں بھی صبح شام یہی خواہش لے کر اس پہاڑی پر جایا کرتی تھی۔ طاہر نے کہا کہ آپ تہہ خانے میں تو کافی محفوظ ہے، لیکن کیا بستی کے لوگوں میں سے کسی کو بھی پتہ نہ تھا؟ سوریا نے جواب دیا، نہیں، اس بستی کے گرد ہمیشہ پہرا رکھا جاتا تھا۔ ابا جان نے جب یہ تہہ خانہ اور سرنگ دکھائی تو مجھے احتیاط کی وجہ معلوم ہوئی۔ بہت اچھا، میں ابھی آتا ہوں۔ طاہر یہ کہہ کر برف پر پاؤں رکھنے لگا تھا کہ لڑکی نے جلدی سے کہا، نہیں ٹھہریے، اس سرنگ کے قریب برف پر پاؤں کے نشان نہ چھوڑیے، آپ ندی میں سے گزر کر جائیے۔ طاہر سوریا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پانی میں چلتا ہوا بڑی ندی تک پہنچا اور بڑے بڑے پتھروں پر پاؤں رکھ کر اسے عبور کرنے کے بعد پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن اسے سفید برف کی چادر پر کوئی متحرک شے نظر نہ آئی۔ جب وہ نیچے اتر کر اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو برف باری پھر شروع ہو چکی تھی۔ طاہر بھوک کی شدت محسوس کر رہا تھا۔ دوبارہ تہہ خانے میں پہنچنے کے بعد سوریا نے گوشت کے چند ٹکڑے اور تھوڑا سا خشک میوہ ایک تستری میں ڈال کر طاہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ کو بھوک تو ضرور ہوگی، آپ نے رات کے وقت کچھ نہ کھایا تھا۔ طاہر نے جواب دیا، شام کو مجھے آپ کے نوکر کے تھیلے سے کافی کھانا مل گیا تھا، مجھے گھوڑے کی فکر ہے، میں اسے اسی حالت میں چھوڑ آیا تھا۔ میں الگ صبح اوپر جا کر اسے استبل میں چھوڑ آئی تھی، وہاں سوکھی گھاس کافی زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر سوریا اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسماعیل تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اسماعیل طاہر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ طاہر نے گوشت کے ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر کھینچ لیا اور سوریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ؟ سوریا نے کہا، آپ میری فکر نہ کیجیے، میں بہت سویرے کھا لیا کرتی ہوں۔ اسماعیل آج ذرا دیر سے اٹھا تھا، اس لیے یہ ابھی تک بھوکا ہے۔ طاہر نے ایک نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے لڑکے سے کہا، اسماعیل کھاؤ، لیکن اسماعیل مضطرب ہو کر اپنی بہن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوریا نے ذرا آگے بڑھ کر لڑکے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اسماعیل کھاتے کیوں نہیں؟ کمسن بچے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچنے کی کوشش کرتا ہوا دونوں ہاتھ پھیلا کر سوریا سے لپٹ گیا۔ میں نہیں کھاؤں گا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ طاہر نے محسوس کیا کہ کوئی تلخ شے اس کے حلق سے اتر گئی ہے۔ اس نے تستری اٹھا کر سوریا کے سامنے رکھ دی اور کہا، میں اپنا حصہ کھا چکا ہوں۔ سوریا نے کہا، نہیں، آپ بھوکے ہیں۔ طاہر نے کہا، ایک عرب ماں کی بیٹی سے مجھے یہی توقع تھی، لیکن میں اب آپ کا مہمان نہیں ہوں، محافظ ہوں۔ مجھے شام کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل گیا تھا، لیکن شاید آپ نے شام کو بہت تھوڑا کھایا ہو۔ طاہر نے اٹھ کر کمان سنبھال لی اور ترکش گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اب یہ کھا لے، میں انشاءاللہ جلد واپس آ جاؤں گا۔ اگر بستی میں کوئی شے نہ ملی تو شاید باہر سے کوئی شکار مل جائے۔ سوریا نے کہا، بستی میں انسانی لاشوں کے سوا تاتاری سب کچھ چٹ کر گئے ہیں، اور اس موسم میں شاید شکار بھی نہ ملے۔ طاہر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ خدا نے ہمیں بھوکوں مارنے کے لیے یہاں اکٹھا نہیں کیا، میں انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ آپ شام کی فکر کیے بغیر یہ کھانا کھا لے۔ سوریا نے کہا، اگر آپ کو خدا کی رحمت پر اس قدر بھروسہ ہے تو کم از کم اپنا حصہ کھا کر جائیں۔ طاہر نے جھک کر گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، بس میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں آپ کو باہر پہنچاتی ہوں۔ نہیں، میں نے راستہ دیکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر طاہر سرنگ کے راستے باہر نکل گیا۔ طاہر کے جانے کے بعد سوریا نے کہا، اسماعیل اب کھا لو۔ کمسن لڑکے نے جواب دیا، تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ سوریا نے تستری میں پڑی ہوئی اشیاء میں سے تیسرا حصہ نکال کر علیحدہ رکھ دیا اور کہا،
یہ ان کا حصہ ہے، جب وہ آئیں گے انہیں بہت بھوک لگی ہوگی، اور یہ میرا اور یہ تمہارا حصہ ہے۔ دوپہر کے وقت مطلع صاف ہو چکا تھا اور سورج کی روشنی میں برف کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہوا ساکن ہونے کی وجہ سے موسم قدرے خوشگوار تبدیلی ہو رہی تھی۔ ثریا اور اسماعیل سرنگ سے باہر چند درختوں کے درمیان ایک پتھر پر بیٹھے طاہر کا انتظار کر رہے تھے۔ برف پگھلنے سے درختوں کی ٹہنیاں آہستہ آہستہ ننگی ہوتی رہی تھی۔ سامنے وادی کے درمیان ندی کا پانی آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا تھا۔ اسماعیل نے کہا، آپا وہ ابھی تک نہیں آئے۔ ایسی دھوپ میں شکار ضرور مل جاتا ہے۔ ثریا نے جواب دیا، خدا سے دعا کرو، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ اگر ابا جان ہوتے تو انہیں اپنی فوج کا سپہ سالار بنا لیتے، لیکن آپا اگر انہیں شکار کی بجائے تاتاری مل گئے تو خدا ان کی مدد کرے۔ اگر ہمیں یہاں کسی تاتاری نے دیکھ لیا تو یہاں ہمیں اوپر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر انہیں تاتاریوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تاتاریوں کو ہمارا پتہ دے دیا تو چپ رہو، اپنے مہمانوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے۔ اگر پھر برف باری شروع نہ ہوئی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسماعیل خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چلانے لگا، وہ آ گئے آپا، آپا ادھر دیکھو، وہ پہاڑی دمبا لا رہے ہیں، دیکھو آپا وہ کتنا بڑا ہے، وہ اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر چل رہے ہیں۔ آگ بجھ تو نہیں گئی ہوگی۔ ثریا نے درخت کی آڑ سے ایک طرف ہو کر دیکھا، طاہر کندھے پر ایک پہاڑی دمبا اٹھائے ندی پار کر رہا تھا۔ اسماعیل نے پھر کہا، آپا آگ تو نہیں بجھ گئی ہوگی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ثریا نے کہا، تم تو کہتے تھے کہ تم بالکل سیر ہو گئے ہو، میں یہ نہ کہتا تو اب اپنا حصہ بھی نہ کھاتی، لیکن اب تو خدا نے ہمیں دمبا بھیج دیا ہے۔ آپا یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ طاہر نے سرنگ کے قریب پہنچ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جلدی اندر چلے، مجھے ڈر ہے کہ آس پاس تاتاریوں کو کوئی گروہ نہ ہو۔ یہ دمبا میرے تیر کا نشانہ بننے سے پہلے زخمی تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب تہہ خانے میں ثریا دمبے کا گوشت بھون رہی تھی، اسماعیل طاہر کے قریب آگ کے سامنے بیٹھ کر بے قراری کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا، آپا اب پک گیا ہوگا۔ طاہر کی گزشتہ جسمانی تکالیف اور ذہنی پریشانیوں کے باوجود اس تنگ و تاریک تہہ خانے میں ایک طرح کی آسودگی محسوس کر رہا تھا۔ تاہم مستقبل کے متعلق ایک چبھتا ہوا احساس اسے کبھی کبھی پریشان کر دیتا۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اڑ کر بغداد پہنچ جائے اور وہاں اونچے لیکن خاموش ایوانوں میں ایک ہنگامہ محشر اور کھڑے پانی کی سی زندگی میں ارتیاس پیدا کر دے۔ وہ تصور میں بغداد کی مساجد میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے پرجوش تقریریں کر رہا تھا۔ کبھی وہ بغداد کی ایک بے پناہ فوج کے ساتھ خوارزم کے جھنڈے تلے تاتاریوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ کبھی وہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد ان کی بے حیثیت سے مایوس ہو کر انہیں جلی کٹھی سنا رہا تھا، اور وہ کبھی تصور میں وحید الدین کو خلیفہ کے سامنے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے نہایت زوردار الفاظ میں اس کا جرم ثابت کر رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات کے ہجوم میں اسے کبھی کبھی اسماعیل کی کسی بات کے جواب میں ثریا کی آواز سنائی دیتی۔ یہ آواز جو موسم بہار کا پیام لانے والے پرندوں کے ترانے سے کہیں زیادہ میٹھی، دلکش اور دل فریب تھی۔ وہ آگ کی دھیمی روشنی کے سامنے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا اور ایک لمحہ کے لیے اس کے دل کا اضطراب لطیف دھڑکنوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اس کے سامنے ایک نئی دنیا آ جاتی، وہ دنیا جس میں آنکھیں کھولنے کے بعد ہر انسان گوشِ عافیت تلاش کرتا ہے۔ اپنے سے زیادہ کسی ایسے وجود کے لیے اس کی مسکراہٹ میں اسے زندگی کے طوفانوں سے پناہ ملتی ہے۔